हालेलुया, प्रेज गॉड। सो खुदावंद का शुक्र हो आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए, जब खुदा ने ये मुमकिन किया और हम सब खुदा की हजूरी में हैं। हमने खूब जी भर के खुदा की परस्तिश की है और मेरा ईमान है कि आज सुबह खुदा हमारे दरमियान में है। आमीन, आमीन। अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है ज़बूर 119 में कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और आप सब जानते हैं कि जब सूरज निकलता है और सूरज की किरणें जब इस जमीन पर पड़ती हैं, तो जहां जहां सूरज की किरणें पड़ती हैं वहां वहां क्या होता है? वहां पर रोशनी हो जाती है। वहां से तारीकियां और अंधेरे जो हैं मिट जाते हैं। इसी तरह ये जो खुदा का कलाम है, जो रोशनी है, जो चिराग है, जब ये हमारी जिंदगियों पर पड़ता है, चमकता है, तो हमारी जिंदगियों से, हमारे बातों से, हमारी सोचों से अंधेरे और तारीकियां जो हैं मिट जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो आज सुबह मेरा ईमान है ये कलाम हमारी जिंदगियों से तारीकियों को मिटाएगा। आइए इस कलाम के लिए, खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां खुदा के कलाम के लिए। और जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, मेरे साथ निकालिए नए अहद नामा में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 5वां बाब, आयत नंबर 43 से 48 तक कलामे मुकद्दस में से पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील 5वां बाब 43वीं आयत से लेकर 48वीं आयत तक कलामे मुकद्दस में से पढ़ेंगे। सो बड़ी तवज्जो से, गौर से खुदा के कलाम को सुनिएगा। लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है क्या ठहरो? बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और ना रास्तों दोनों पर नींद बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम फर्क अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। सो अजीजों, आज सुबह जिस टॉपिक पर हम खुदावंद के कलाम में से बात करने को हैं, हमारा मजमून है कामलियत। और ये जो हवाला आज सुबह खुदावंद के कलाम में से पढ़ा गया है, ये दरअसल पहाड़ी वाज का एक अहम हिस्सा है। मत्ती की इंजील के ये जो 3 चैप्टर हैं, 5वां, 6ठा और 7वां बाब, ये पहाड़ी वाज कहलाता है, जिसे इंग्लिश में हम माउंट सरमन कहते हैं। और ये जो पहाड़ी वाज है,
اس میں آسمان کی بادشاہی کی شہریوں کے بابت ہمیں بتایا گیا ہے. یہ آسمان کی بادشاہی کے شہریوں کا آئین ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایماندار، وہ مسیحی جن کا تعلق آسمان کی بادشاہی سے ہے، ان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، ان کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے، ان کا کردار اور ان کا مزاج اور ان کا رویہ جو ہے کیسا ہونا چاہیے. اور جو ہم نے 48ویں آیت پڑھی ہے وہاں پر لکھا ہے کہ پس چاہیے کہ تم کامل ہو. یہ جو لفظ ہے پس، اس پر تھوڑا سا غور کریں گے. یہ جو ورڈ ہے یہ بنیادی طور پر سنٹینس کنیکٹر ہے. جہاں پر یہ لفظ آ جائے گا پس، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بات کی جا رہی ہے اس کا جو تعلق ہے وہ پچھلی آیات کے ساتھ ہے. یہ پچھلی آیات کو کنیکٹ کر رہا ہے. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کنکلوژن، یعنی کہ جو باتیں پچھلی آیات میں کی گئی ہیں ان کا جو کنکلوژن ہے وہ اب اس آیت کے اندر. تو جو تعلیم پیچھے دی گئی ہے متی رسول بتا رہا ہے کہ ان کا جو کنکلوژن ہے وہ اس بات میں ہے. وہ کام کرنے کے لیے جو پچھلی آیات میں بتایا گیا ہے آپ کو یہ بننا ہوگا، آپ کو ایسا ہونا ہوگا. اس سے پہلے کہ آپ پہاڑی باز کی تعلیم جو خداوند یسوع مسیح نے دی ہے اس پر عمل کریں، آپ کو ایسا بننا ہوگا. اور یہاں پر خداوند نے کیا کہا ہے؟ کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. سو خداوند یسوع مسیح اس جگہ پر، اس مقام پر اپنے شاگردوں سے، ایمانداروں سے ہم کلام ہیں. اور خداوند انہیں کیا بننے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ کامل. اور کاملیت کا معیار کیا ہے؟ جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. جیسے خدا کامل ہے، جیسے خدا مکمل ہے، جیسے خدا پرفیکٹ ہے، ویسے ہی تم بھی کیا ہو؟ پرفیکٹ، کامل ہو. اور آپ نے سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے، بہت سے لوگ ہیں جن کی یہ سوچ ہے، جن کا یہ کہنا ہے کہ کوئی کامل نہیں ہو سکتا، ہم کامل ہے ہی نہیں ہیں، کامل صرف ایک ہے اور وہ خدا ہے. بے شک اس میں 100% یہ درست ہے کہ خدا کامل ہے، لیکن یہاں پر غور کریں کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں بھی کامل ہونے کے لیے کہہ رہا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ خدا ہمیں کبھی بھی وہ کام کرنے کے لیے نہیں کہے گا جو ہم نہیں کر سکتے. خدا ہمیشہ وہی کام آپ کو کرنے کے لیے کہے گا. خدا جانتا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ یہ بن سکتے ہیں، آپ یہ ہو سکتے ہیں. اور کاملیت کا معیار کیا ہے؟ جیسا باپ کامل ہے. اور اگرچہ ہماری کوشش سے، ہماری طاقت سے، ہماری قابلیت سے ہم کامل نہیں ہو سکتے، خدا جیسی کاملیت کا معیار ہمارے اندر نہیں آ سکتا، لیکن یاد رکھیں روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے یہ ہو سکتا ہے. یہ ممکن ہے کہ جیسے خدا کامل ہے ہم بھی کامل ہو سکتے ہیں، اور خدا کا روح یہ سب کر سکتا ہے. اور اب اس بات کو ہم سمجھیں گے. یہاں پر جب خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کہی نا کہ کامل ہو، کامل کے لیے جو ورڈ ہے، گریک ورڈ، یونانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ٹیلیوس. اور یہ جو ورڈ ہے ٹیلیوس، اس کا مطلب ہے کمپلیٹنس. اس کا مطلب ہے وہ چیز جو ادھوری نہ ہو. پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے لائی جاتی ہے یا بنائی جاتی ہے، جب اس کا مقصد مکمل ہو جاتا ہے تو پھر وہ چیز کیا ہے؟ کامل ہو جاتی ہے. اور اس کا جو تیسرا مطلب ہے وہ یہ ہے اڈلٹ، میچور، بالغ ہونا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں روحانی طور پر میچور ہونے کے لیے کہہ رہا ہے.
روحانی طور پر اڈلٹ ہونے کے لیے، بالغ ہونے کے لیے کہہ رہا ہے. جیسے تمہارا آسمانی باپ میچور ہے، جیسے تمہارا آسمانی باپ پرفیکٹ ہے، ویسے ہی تمہیں بھی پرفیکٹ ہونے کی، میچور ہونے کی، اڈلٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور اس لفظ سے یہ بھی مراد ہے وہ لوگ جو پورے قد اور زور اور حقیقی ذہنیت کے حامل ہوں. پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ لوگ یا وہ چیز یا وہ کام، جو کوئی کام بھی ہو، جب وہ مکمل ہو جاتا ہے یا جب وہ پورا ہو جاتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹیلیوس، کامل ہونا. اور گرنتھیوں کے خط میں اس کے 14ویں باب کی 20ویں آیت میں اسی لفظ کا ترجمہ ٹیلیوس کا متی 5:48 میں تو کامل کیا گیا ہے، لیکن وہاں پر اس کا ترجمہ جوان کیا گیا ہے، ینگ. اور جوان کون ہوتا ہے؟ جو اڈلٹ ہوتا ہے، جو میچور ہو رہا ہوتا ہے. تو خداوند ہمیں یہاں پر کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر جو بات کی گئی ہے اس کے سیاق و سباق کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تبھی ہم اس بات کو سمجھ پائیں گے. کیونکہ یہاں پر کامل سے مراد بے گناہ ہونا نہیں ہے، یا بے نقص یا بے خطا ہونا نہیں ہے. یہاں پر کامل سے مراد ہے بالغ ہونا، میچور ہونا، کمپلیٹ ہونا. یہاں پر اس کا تعلق روحانی بلوغت سے ہے، پختگی سے ہے. اور خداوند یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے تمہارا آسمانی باپ پختہ ہے، بالغ ہے، میچور ہے، اڈلٹ ہے، ویسے ہی تم نے بھی کیا بننا ہے جی؟ بالغ بننا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہیں جو مسیح میں پیدا تو ہو جاتے ہیں، نئی پیدائش کا تجربہ ان کو ہو جاتا ہے، نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن وہ روحانی بلوغت کی طرف نہیں جاتے، وہ میچور نہیں ہوتے، وہ روحانی طور پر اڈلٹ نہیں ہوتے. وہ ساری زندگی روحانی طور پر بچے رہتے ہیں، جوان نہیں ہوتے، بڑے نہیں ہوتے. تو خداوند بیسیکلی ہمیں کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم روحانی طور پر جوان ہو جائیں، بڑے ہو جائیں. اور جو لوگ جوان نہیں ہوتے وہ پھر کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ کہ وہ مختلف اقسام کی کمزوریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ ٹھوکر کھا جاتے ہیں، اور وہ گر جاتے ہیں، اور وہ خدا کو چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں. اسی لیے خداوند یہاں پر تعلیم دے رہے ہیں کہ ہم کیا ہوں جی؟ سن رہے ہیں؟ کیا سن رہے ہیں؟ کون کون سن رہے ہیں؟ صرف سن رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں؟ پھر جواب آنا چاہیے. جی خداوند کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا بننے کے لیے؟ کامل. اور کامل کا مطلب ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ میچور ہونا، ٹھیک ہے، بالغ ہونا روحانی طور پر. کیونکہ جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں، ہماری نئی پیدائش ہوتی ہے، تو ہم سیم لائک نیو بورن بیبی کی طرح ہوتے ہیں. تو جیسے ایک بچہ ایک پروسیس کے ساتھ جوان ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ اڈلٹ ہوتا ہے، میچور ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، تو اس کی زندگی بچپنا اور میچورنس میں بڑا فرق آ جاتا ہے. اسی طرح روحانی طور پر جب ہم مسیح میں نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، ہم ایک چھوٹے بچے کی مانند ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے پروسیس کے ساتھ ہمیں روحانی طور پر ینگ ہونے کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ آج صبح ہم سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہونا ہے؟ بالغ ہونا ہے. اور کوئی بھی شخص آپ سب جانتے ہیں جسمانی طور پر یا روحانی طور پر ایک دم سے بالغ نہیں ہوتا، ایک پروسیس کے تحت ہوتا ہے. دنیا کی تاریخ میں صرف 2 ہی لوگ ہیں جو ٹیلیوس کے طور پر پیدا کیے گئے ہیں، اور پتہ ہے وہ کون؟ آدم اور ہوا. اس کے بعد جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں وہ بچے کے طور پر پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ ایک پروسیس کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں. صرف آدم اور ہوا کو ٹیلیوس کے طور پر پیدا کیا گیا تھا.
لیکن اب جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک کیا ہے؟ پروسیس ہے. تو بات آج صبح جو ہم بیسیکلی کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ مسیح میں ہم پیدا تو ہو جاتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں میچور ہونے کی ضرورت ہے، اڈلٹ ہونے کی ضرورت ہے، کامل ہونے کی ضرورت ہے، بالغ ہونے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہیں جن کی عمریں گزر جاتی ہیں یسوع کو قبول کیے ہوئے 5 سال 10 سال 20 سال 25 سال 30 سال یہاں تک کہ 50 سال بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ روحانی طور پر نابالغ ہوتے ہیں، روحانی طور پر اممیچور ہوتے ہیں. اور تبھی پولس نے یہ بات کہی تھی عبرانیوں 5:12 میں کہ وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا. یعنی کہ جتنا وقت آپ کو مسیح میں پیدا ہوئے ہو چکا ہے، جتنی دیر سے آپ نے خدا کو قبول کیا ہوا ہے، جتنی دیر سے آپ چرچ آ رہے ہیں، جتنی دیر سے آپ مسیح کو فالو کر رہے ہیں، مسیح کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ اتنے سال ہو گئے ہیں، اس وقت کے حساب سے اب آپ کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ استاد ہونا چاہیے. اور وہاں پر استاد کے جو گریک ورڈ ہے اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ڈاکٹر. اس کا مطلب ہے ٹیچر، ماسٹر. یعنی کہ جتنا وقت آپ کو خداوند کو قبول کیے ہوئے ہو گیا ہے، اب تک آپ کا روحانی معیار یہ ہونا چاہیے تھا، آپ کا اسپرچول سٹینڈرڈ یہ ہونا چاہیے تھا، آپ ایسے میچور ہوتے کہ آپ ایک ڈاکٹر کی طرح ہوتے، آپ ایک ٹیچر کی طرح، آپ ایک ماسٹر کی طرح ہوتے. لیکن جب زندگی پر غور کیا جائے تو آپ روحانی طور پر نابالغ ہیں، میچور نہیں ہو رہے، خداوند میں بڑھ نہیں رہے، خداوند میں ترقی نہیں کر رہے. جہاں پر تھے آج بھی وہیں پر ہیں. لیکن خداوند چاہتا ہے کہ ہم بڑھیں، ہم بالغ ہوں، ہم کامل ہوں. اور کیسے؟ جیسے ہمارا آسمانی باپ کامل ہے. تو یہ بات آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے. اس میں 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ جو اس کے اصل سیاق و سباق میں ہے جو ہم بات کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ اگر مجھے خداوند کو قبول کیے ہوئے 20 سال ہو چکے ہیں تو پھر میرا جو روحانی معیار ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ میں روحانی طور پر ایک میچور انسان بن جاؤں. میری گفتگو، میری بات چیت، میرا مزاج، میرا رویہ، میری عادتیں خداوند کے کلام کے مطابق ہو جانی چاہیے. لیکن اگر نہیں ہوئی تو میں ابھی تک کیا ہوں؟ روحانی طور پر بچہ ہوں. اور آپ کو پتہ ہے جو بچے جسمانی طور پر پیدا ہوتے ہیں، جب ان کی گروتھ نہیں ہوتی، ان کی ہائٹ نہیں بڑھتی، ان کا مائنڈ جو اس کا دماغ جو ہے وہ نشو و نما نہیں پاتا، ایسے بچوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایب نارمل، پری میچور. تو ہم کیا ہیں روحانی طور پر؟ کیا ہم روحانی طور پر ایب نارمل ہیں؟ ہم نے ایب نارمل نہیں ہونا، ہم نے میچور ہونا، ہم نے اڈلٹ ہونا، ہم نے بڑھنا ہے، ہم نے روحانیت کے اس معیار کو چھونا ہے، ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے جس کی بابت بائبل کہہ رہی ہے کہ کامل ہو جیسے تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. تو استاد اب تک ہمیں ہو جانا چاہیے. اچھا کچھ لوگ تو خداوند کو قبول کر رہے ہیں کہ فوراً بعد استاد بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ والا استاد جو ہے نا وہ فرق ہوتا ہے. لیکن جس استاد کی بات بائبل کہہ رہی ہے یہ استاد ہونا فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو اپنی تیزیوں سے، اپنی چلاکیوں سے، اپنی ہوشیاریوں سے استاد بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن
جس استاد کی یا جس بالغ ہونے کی بائبل بات کر رہی ہے وہ ایک پروسیس کے ساتھ، جس کی نشو و نما خدا کے کلام سے ہوتی ہے، جس کی نشو و نما روح القدس سے ہوتی ہے، جس کی زندگی میں تجربات ہوتے ہیں، جو سردی گرمی کو برداشت کرتے ہوئے سب کچھ سیکھتے ہوئے پروسیس کے ساتھ جوان ہوتا ہے، بڑھتا ہے، پھر وہ روحانی طور پر ایک میچور کی طرح آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم کیا ہوں؟ کامل ہوں، ہم بلوغت کی طرف پہنچے۔ اور کیسا کامل ہونا ہے؟ جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ لفظ پس جو تھا یہ کیا کر رہا ہے؟ پچھلی آیات کے ساتھ اس آیت کو کنیکٹ کر رہا ہے اور یہ کنکلوژن دے رہا ہے۔ اور پچھلی آیات میں ہم نے کیا پڑھا؟ باپ کا کامل ہونے کا معیار کیا ہے؟ لکھا ہے کہ وہ اپنا سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے، وہ اپنا مینہ ناراستوں اور راست بازوں دونوں پر برساتا ہے۔ یعنی خدا کی میچورنس کا یہ معیار ہے کہ اس کے اندر طرف داری نہیں ہے۔ اب غور کریں، سورج کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ خدا کو یہ اختیار ہے کہ کس پر چمکائے اور کس پر نہ چمکائے۔ بارش اس کی ہے، اس کے پاس اختیار ہے کہ کس پر برسائے کس پر نہ برسائے۔ اور اگر خدا کی کاملیت کا معیار ہمارے جیسا ہو، اس کی سوچ ہمارے جیسی ہو، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا میں ان پہ سورج برساؤں گا اور ان پہ نہیں برساؤں گا، میں ان پہ بارش برساؤں گا اور ان پر نہیں برساؤں گا۔ اگر خدا اس طرح کا ہو تو پھر دنیا کی کیا صورتحال ہوگی؟ کسی پر سورج چمک رہا ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی اندھیرے میں بیٹھا ہوگا، کوئی بارش میں نہا رہا ہوگا تو کوئی خشک کھڑا ہوگا، کوئی کھا رہا ہوگا تو کوئی بھوکا بیٹھا ہوگا۔ لیکن خدا کی کاملیت کا معیار یہ ہے کہ وہ طرف داری نہیں کرتا۔ اس کی جو محبت ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے، وہ بدوں سے بھی محبت کرتا ہے اور وہ راست بازوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ اس کا میچور ہونا ہے، یہ اس کا میچور ہونا ہے۔ تو ہمیں بھی اس طرح کا میچور ہونا ہے، ہمارے اندر طرف داری نہ ہو، ہماری محبت سیم ہو اور یکساں ہو، سب کے لیے ہماری محبت ایک جیسی ہونی چاہیے۔ یہ کاملیت کا معیار ہے۔ اور خداوند نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو۔ یہ ہے کامل ہونا، روحانی طور پر میچور ہونا۔ یہ نہیں کہ ہم انہی کو سلام کریں جو ہمیں سلام کرتے ہیں، یا ہم انہی سے محبت کریں جو ہم سے محبت کرتے ہیں، یا ہم انہی کے کام ہیں جو ہمارے کام آتے ہیں، یا ہم انہی کے ساتھ رہیں جو ہمیں پسند ہیں۔ جو ہمیں پسند نہیں ہے ہم ان کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھیں۔ لیکن جو اسپرچولی طور پر میچور ہوتا ہے، روحانی طور پر بالغ ہوتا ہے، جو پروسیس کے ساتھ کامل ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر سے طرفداری ختم ہوتی جاتی ہے، اس کے اندر سے ججمنٹس ختم ہوتی جاتی ہیں۔ آج کل ایک ورڈ جو ہوتا ہے ججمنٹل مائنڈ کے لوگ بڑے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو بہت جج کرتے ہیں، ہر بات میں جج کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات میں جج کرتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں کرتے لیکن لوگوں کو بہت جج کرتے ہیں۔ یہ روحانی طور پر نابالغ لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ سایہ نبی کہتا ہے فلاں پر افسوس، فلاں پر افسوس، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، یہ ویسا ہے۔ لیکن جب اسے خدا کا دیدار حاصل ہوا، جب اس نے زندہ خدا کو دیکھ لیا، تو پھر وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ پھر کہتا ہے مجھ پر افسوس۔ پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا جو روحانی معیار ہے اسے بڑھنے کی ضرورت ہے، مجھے کامل ہونے کی ضرورت ہے، نہ کہ میں دوسروں کو ہر وقت جج کرتا ہوں کہ وہ کیا کر رہا ہے، یا وہ کیسا ہے، یا وہ ویسا ہے۔ اور آج یہ کلیسیا میں عام ہو رہا ہے، لوگ اپنے آپ کو تو چیک کرتے نہیں ہیں، لوگوں کو چیک کرتے ہیں۔
لیکن یہ کاملیت نہیں ہے. کاملیت یہ ہے کہ طرف داری نہیں، باپ طرف داری نہیں کرتا. وہ سب پر سورج چمکاتا ہے، وہ سب پر نہیں برساتا ہے. اور یسوع نے کہا کہ اگر تم اپنے ہی بھائیوں کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ غیر قوم کے لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، محصول لینے والے بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اگر تم اپنوں پہ کرتے ہو تو پھر تمہارا کیا آ جائے؟ کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. ہر کسی سے محبت کرنا یہ روحانیت کا، اسپرچولیٹی کا معیار ہے. تو ٹیلیوس کیا ہے؟ کہ ہم روحانی طور پر بچے نہ رہیں اور میچور ہو جائیں اور ہمیں طرفداری نہ ہو. اب میں آپ کو سکھاؤں گا کچھ دیر کے لیے. بائبل مقدس کے اندر ایک کلیسیا ہے، کرنتھس کی کلیسیا، بڑی مشہور کلیسیا. 2 خطوط لکھے گئے پولس نے، پہلا کرنتھیوں اور دوسرا کرنتھیوں. اب یہ جو کرنتھس کی کلیسیا تھی، اس کلیسیا کے اندر بڑے مسائل تھے، بڑی پرابلمز تھی. حالانکہ یہ کیرزمیٹک چرچ تھا. اس چرچ کے اندر روح القدس کی جو نعمتیں تھیں وہ کثرت سے کام کر رہی تھی. غیر زبانیں بھی بولی جا رہی تھی، نبوتیں بھی ہو رہی تھی، ترجمے بھی ہو رہے تھے، معجزات بھی، سب کچھ ہو رہا تھا. لیکن اس چرچ کے اندر پرابلم تھی. یہ روحانی طور پر نابالغ تھے، یہ امیچور تھے اسپرچولی طور پر. اور پولس رسول کی یہ بڑی آرزو تھی کہ یہ چرچ جو ہے یہ روحانی طور پر میچور ہو جائے، یہ کامل ہو جائے، یہ پرفیکٹ ہو جائیں. اور اسی لیے پولس رسول نے، اگر آپ پہلا کرنتھیوں اس کا 14واں باب اور اس کی 20ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر پولس لکھتا ہے، اے بھائیو تم سمجھ میں بچے نہ بنو، بدی میں تو بچے رہو مگر سمجھ میں جوان بنو. اور یہی ورڈ جو یہاں پر اردو میں جوان لکھا گیا ہے، گریک میں ٹیلیوس ہے، جو کامل کے لیے لکھا گیا ہے. اور پولس چاہ رہا ہے کہ کرنتھس کی جو کلیسیا ہے یہ جوان بن جائے، کامل بن جائے، ٹیلیوس بن جائے. اور وہاں پر مسائل کیا تھے؟ وہاں پر پرابلمز یہ تھی کہ وہاں پر طرفداری بہت زیادہ، وہاں پر تفرقے تھے، وہاں پر لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے، مقدمہ بازی تھی، وہاں پر حرام کاری ہو رہی تھی، اور وہاں پر خطرناک قسم کے تفرقے تھے. اسی لیے پہلا کرنتھیوں اس کے 3 باب کی پہلی آیت میں رسول لکھتا ہے، میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جیسے روحانیوں سے، بلکہ جسمانیوں سے جو مسیح میں کیا ہے، بچے ہیں. وہ کہہ رہا ہے میں تمہارے درمیان میں کلام اس طرح سے نہیں کر سکا جو روحانی طور پر میچور ہوتے ہیں، جو اڈلٹ ہوتے ہیں. میں اس طرح سے بات کر ہی نہیں سکا تم سے، بلکہ مجھے اس طور سے بات کرنی پڑی جو بچے ہوتے ہیں. تمہیں بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا پڑا. لیکن وقت کے خیال سے تمہیں اب کیا ہونا چاہیے؟ استاد. اس لیے وہ کہتا ہے کہ کیا بنو؟ جوان بنو. تو جب حسد ہوگا، جب جھگڑے ہوں گے، جب مقدمہ بازی ہوگی، جب طرفداری ہوگی، تو یہ کیا ہے؟ یہ روحانی طور پر نابالغ ہونے کی نشانی ہے. اور ایک کرنتھس کا جو چرچ تھا یہ اسپرچولی طور پر امیچور، یہاں پر تفرقے بہت زیادہ تھے. اور اس چرچ کے جو مسائل تھے وہ بہت سارے تھے. ہم ان سب پر تو بات نہیں کر سکتے، لیکن چند ایک پر بات کر کے ہم آج سیکھیں گے کہ آج کا جو چرچ ہے، جو کلیسیا پاکستان ہے، اس سے کیا کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات، اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 10 آیت سے 15 آیت تک. اب اے بھائیو
یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے، اس کے نام کے وسیلہ سے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں تفرقے نہ ہوں، بلکہ باہم یک دل اور یک رائے ہو کر کامل بنے رہو، کیونکہ اے بھائیو تمہاری نسبت مجھے خلوے کے گھر والوں سے معلوم ہوا ہے کہ تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ میرا یہ مطلب ہے تم میں سے کوئی اپنے آپ کو پولوس کا کہتا ہے، کوئی اپلوس کا، کوئی کیفا کا اور کوئی مسیح کا۔ کیا مسیح بٹ گیا؟ کیا پولوس تمہاری خاطر مصلوب ہوا؟ یا تم نے پولوس کے نام پر بپتسمہ لیا؟ خدا کا شکر کرتا ہوں کہ کرسپس اور گیوس کے سوا میں نے تم میں سے کسی کو بپتسمہ نہیں دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے میرے نام پر بپتسمہ لیا۔ آمین۔ سو پولوس رسول کرنتھس کی کلیسیا سے بات چیت کر رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ پتا چلے کہ تم میں کیا ہو رہے ہیں؟ جھگڑے ہو رہے ہیں، تمہارے بیچ میں گروپس بن گئے ہیں، تو فرقہ بازی ہو رہی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے میں پولوس کا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں اپلوس کا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں کیفا کا ہوں، اور کوئی کہہ رہا ہے میں مسیح کا ہوں۔ انہوں نے گروپس بنائے ہوئے تھے، ان میں تفرقے بازی ہو رہی تھی اور ان میں جھگڑے ہو رہے تھے، اور یہ تفرقے جو تھے یہ لیڈرز نے نہیں بنائے تھے، یہ لوگوں نے خود بنائے ہوئے تھے۔ اور پولوس اس بات کو لے کر انہیں سکھانا چاہ رہا ہے، ان کو تعلیم دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تم میں تفرقے نہ ہوں۔ اور یہ جو ورڈ یہاں پر لکھا گیا نا کہ تم میں تفرقے نہ ہوں، اس کے یہ گریک ورڈ ہے سخزما، اور یہ ورڈ یونانی لوگ پھٹے ہوئے کپڑے اور پھٹے ہوئے جال کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے پھٹا ہوا کپڑا پہنا ہو تو وہ کیا کہلائے گا؟ یا تو وہ غریب کہلائے گا یا پھر وہ پاگل کہلائے گا، کیونکہ پاگل پہنتے ہیں پھٹے ہوئے کپڑے یا پھر غریب پہنتے ہیں۔ تو اب اس بات کو ذرا سمجھیں کہ ایسی چیز کی، ایسے کپڑے کی یا ایسے جال کی جو پھٹا ہوا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے؟ کیا پھٹے ہوئے جال سے مچھلیاں پکڑی جا سکتی؟ نہیں نا، مچھلیاں آئیں گی تو ضرور، لیکن ٹھہریں گی نہیں۔ آج کلیسیاؤں کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے، وہ لیڈرز یا وہ ایماندار جو روحانی طور پر نابالغ ہیں، ان میں تفرقے ہیں، وہ پھٹے ہوئے جال کی مانند ہیں۔ لوگ آتے ہیں، مچھلیاں آتی ہیں، لیکن ان کی نابالغ پن ہونے کی وجہ سے وہ ٹھہر نہیں پاتی، وہ واپس چلی جاتی ہیں، کیونکہ کیا ہے؟ تفرقے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں تفرقے، ایک تو تفرقہ ظاہری طور پر ویزیبل ہی ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک یہ گروپ ہے، ایک وہ گروپ ہے، ایک وہ گروپ ہے، لیکن کبھی کبھی ویزیبل کچھ نہیں ہوتا، انویزیبل ہمارے اندر ہمارے تفرقہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہم ساتھی، ہمارا جو خدمت کا ساتھی ہے یا ہمارے درمیان جو ہمارے لوگ ہیں، ہم بظاہر کسی مجبوری کے تحت متفق ہو جاتے ہیں، لیکن اندر سے ہم اس کی بات سے سہمت نہیں ہوتے، ہمارے اندر ایک تفرقہ ہوتا ہے جس کو ہم انویزیبل کہہ سکتے ہیں۔ لیکن خدا کی نگاہ میں چاہے وہ ظاہری تفرقہ ہو یا اندرونی تفرقہ ہو، خدا کی نظر میں وہ شخص، وہ کلیسیا، وہ لیڈرشپ جو ہے، وہ اس پھٹے ہوئے کپڑے اور جال کی مانند ہے جو کیا ہے؟ بیکار ہے۔ تو پولوس کرنتھس کی کلیسیا کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تم اسپرچولی طور پر کیا ہو؟ پھٹے ہوئے ہو۔ اگر تم یہ تفرقہ بازی کر رہے ہو ظاہری یا اندرونی، تو پھر کیا ہو؟ تم ایک پھٹے ہوئے جال کی مانند۔ اسی لیے پولوس رسول چاہ رہا تھا کہ یہ جو چرچ ہے یہ کیا کرے؟ کامل ہو جائے۔
اور یہ تفرقے کیوں تھے؟ اس کی دوسری وجہ، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کیا کرتے تھے؟ فخر، ان کے اندر فخر تھا، غرور تھا، اور نہ صرف روحانی نعمتوں پر کہ مجھے بڑی غیر زبانیں آتی ہیں، یا مجھے نبوت آتی ہے، یا میں بڑی اچھی پریچنگ کرتا ہوں، بڑی اچھی دعا کرتا ہوں، بڑی اچھی ورشپ کرتا ہوں، بڑا اچھا بجاتا ہوں، مجھے سب کچھ بڑا اچھا آتا ہے۔ ان کے اندر یہ فخر تھا، اور نہ صرف یہ فخر تھا بلکہ ان کے اندر اپنے لیڈرز پر بھی فخر تھا۔ جیسے وہ کہہ رہے نا کہ کوئی کہتا ہے میں پولوس کا ہوں، اور کوئی اپلوس کا، کوئی کیفا کا، تو کوئی مسیح کا۔ اس کا ایک چھوٹا سا میں آپ کو خاکہ بتانا چاہتا ہوں۔ وہاں پر یہ 4 گروپس تھے، ٹھیک ہے؟ اب ان 4 گروپس میں ان کی 3 باتیں، جو لیڈر ہے اس کے بولنے کی آپ کو خصوصیت بتاؤں گا، اور اس کے جو پیروکار تھے ان کی خامی بتاؤں گا، اور جو ان کی خصوصیت تھی یہ آپ کو بتاؤں گا۔ مثال کے طور پہ پہلا گروپ ہے پولوس رسول کا، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ گروپ پولوس نے نہیں بنایا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ لوگوں نے خود بنایا جو روحانی طور پر نابالغ ہیں، ٹھیک ہے؟ پولوس رسول کی خصوصیت یہ تھی بولنے کی، کلام سنانے کی، کہ وہ سادہ موضوع تھا، سمپل گفتگو کرنے والا شخص تھا۔ اور جو اس کے پیروکار تھے ان کی خامی یہ تھی کہ وہ شریعت سے آزاد ہونے پر فخر کرتے تھے، ان میں یہ کیا تھا؟ فخر تھا۔ اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ غیر یہودی تھے۔ پھر جو دوسرا گروپ ہے یہ اپلوس کا، اور یہ جو اپلوس تھا یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص تھا، اور یہ شیریں بیان تھا، اس کا جو انداز بیان تھا وہ بڑا شیریں تھا۔ اور اس کے جو پیروکار تھے وہ پتہ ہے کس چیز پر فخر کرتے تھے؟ وہ فخر کرتے تھے علم کے اوپر۔ جیسے پولوس کے گروپ کے لوگ کس پر فخر کر رہے ہیں؟ شریعت سے آزاد ہونے پر۔ یہ فخر کرتے تھے علم کے اوپر، اور عجیب و غریب قسم کی تفسیریں سننا ان کو بڑا پسند تھا۔ اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ سمجھدار تھے اور روشن خیال، ان کا ذہن کھلا ہے۔ اور پھر تیسرا گروپ تھا کیفا کا۔ یہ کیفا کون ہے؟ پطرس۔ اور پطرس کا جو انداز بیان تھا یہ بڑا جوشیلا تھا، یہ تیز گفتار تھا، یہ فائری پریچر تھا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے جو پیروکار تھے ان کی خامی یہ تھی کہ وہ یہودی نسل اور شریعت پر فخر کرتے تھے، فخر تھا ان کی۔ اور ان کی جو خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ وہ یہودی تھے۔ چوتھا جو گروپ تھا جو کہتے تھے کہ ہم مسیح کے ہیں۔ اچھا، یہ ان کا یہ خیال تھا، یہ سوچتے تھے کہ ہمارا جو لیڈر ہے کوئی انسان نہیں ہے، ہمارا ڈائریکٹ تعلق کس کے ساتھ ہے؟ خدا کے ساتھ ہے، اور وہ زیادہ روحانی ہونے پر فخر کرتے تھے کہ ہم زیادہ روحانی ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق ڈائریکٹ کس کے ساتھ ہے؟ خدا کے ساتھ ہے۔ تو یہ فخر ان کے اندر تھا، وہ لیڈرز پر فخر کرتے تھے، وہ یہودی ہونے پر، شریعت سے آزاد ہونے پر، وہ علم پر، وہ زیادہ روحانی ہونے پر کیا کرتے تھے؟ فخر کرتے تھے۔ اور ان کے اس فخر نے ان کو کیا بنا دیا؟ روحانی طور پر بچہ۔ یاد رکھیں، جس شخص کے اندر کسی بھی قسم کا فخر، غرور ہے کسی بھی چیز کو لے، چاہے وہ روحانی کوئی نعمت ہے، یا آپ کی کوئی خاندانی چیز ہے، یا آپ کی جسمانی چیز ہے، کچھ بھی ہے، آپ کی ایجوکیشن ہے، آپ کی صحت ہے، آپ کا خاندانی سٹیٹس ہے، آپ کا چرچ ہے، کچھ بھی ہے، جو شخص جب فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ شخص ابھی تک اگرچہ عمر زیادہ ہے، ابھی تک روحانی طور پر نابالغ ہے، اسے میچور ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے پولوس بھی یہ کہہ رہا ہے کامل ہو، اور یسوع بھی کہہ رہا ہے کامل ہو۔ اور کیسے کامل ہو؟ جیسے تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ اور پولوس نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی فخر کرے تو خدا دیکھیں، لیڈرز پر فخر کرنا، لیڈرز کو پسند کرنا، ان سے پیار کرنا پازیٹیو وے میں
غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ غرور کا باعث بن جائے، جیسے آج کل ہے نا کہ جی صرف ہمارا ہی پاسٹر، ہمارا ہی پاسبان، کوئی ایک برانڈ ہے، دوسرے تو خادم ہی نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ یہ سوچ بڑی غلط ہے۔ خادم سب خدا کے ہیں، اور لکھا کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے، ہر خادم خدا کا آگ کا شعلہ۔ یسوع نے کہا کہ جو میری خدمت کرتا ہے باپ اس کی عزت کرتا ہے، خادم چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے، باپ کی نگاہ میں ریسپیکٹڈ ہے۔ تو پازیٹیو وے میں اپنے لیڈر پر ہمیں فخر کرنا چاہیے، لیکن یہ غرور کا اور دوسرے کسی خادم کو کم تر سمجھنے کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ اور آج کل یہ ہو رہا ہے نا، بہت سے برانڈز آ گئے ہیں اور چھوٹے خادموں کو کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں، لیکن یاد رکھیں خادم چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، خادم خادم ہوتا ہے، کیونکہ وہ خدا کا خادم ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے رسپیکٹ، خادموں سے پیار ضرور کریں، لیکن خادموں پر فخر نہ کریں۔ اگر کریں گے تو پھر یہ روحانی طور پر نابالغ بن ہے۔ اچھا، پولس رسول اس کا علاج بھی بتائے گا، اس کا حل بھی بتائے گا کہ تفرقوں کی وجہ سے، فخر کی وجہ سے تم روحانی طور پر نابالغ ہو اور ایک پھٹے ہوئے جال کی مانند ہو۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اس نے اسی حوالے میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپس میں باہم یک دل اور یک رائے ہو کر کیا بنے رہو؟ کامل بنے رہو۔ ٹیلیوس، روحانی طور پر میچور بننے کا جو طریقہ بتایا گیا وہ کیا ہے؟ باہم یک دل اور یک رائے۔ اور یہاں پر جو ورڈ ہے نا یک دل یک رائے، اس کے لیے گریک ورڈ ہے کاٹارٹیزو، جس کا مطلب ہے مرمت کرنا۔ اور یہودی لوگ یہ لفظ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے استعمال کرتے تھے، کاٹارٹیزو۔ اور جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو یہی لفظ متی 4:21 میں استعمال ہوا جب یعقوب اور یوحنا اپنے جال کی جو پھٹ گیا تھا اس کی مرمت کر رہے تھے۔ تو پولس یہ بتانا چاہ رہا ہے اس ورڈ کو یوز کرنے کے لیے کہ تم میں تفرقے ہیں، تم میں فخر ہے، اور تم ایک پھٹے ہوئے چرچ کی اور ایک پھٹے ہوئے جال کی مانند ہو۔ اب تمہارا علاج یہ ہے کہ اس کی مرمت کرنی ہے، اسے جوڑنا ہے۔ تو جوڑنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ وہ کاٹارٹیزو، آپس میں یک دل اور یک رائے ہونا پڑے گا، آپس میں یونائٹ ہونا پڑے گا، سوچ کو ایک کرنا ہوگا، اور اپنی جتنے بھی آپ کی پروجیکٹس ہیں، اپنے خیالات ہیں، ان کو ایک جگہ پر لانا ہوگا۔ الگ الگ سوچیں، الگ الگ خیال، الگ الگ تھاٹ جو ہیں، ان میں سے نکلنا ہوگا، ایک جگہ پر، ایک سوچ پر آنا ہوگا۔ کیونکہ کرنتھس میں یہ ہو رہا تھا، ان کو کامل کرنے کے لیے، پولس ایک کرنے کے لیے یہ ساری تعلیم انہیں دے رہا تھا۔ اور آج کے چرچ کو بھی ایک ہونے کی ضرورت ہے، آج کے چرچ کو بھی روحانی طور پر میچور ہونے کی ضرورت ہے، جیسے کرنتھس کی کلیسیا کو ضرورت تھی۔ اور پولس نے ان کو بڑا اچھا حل بتایا کہ اگر آپ سکزما ہیں تو فرقہ ہے، جال پھٹا ہوا ہے، تو اب اس کی مرمت کیسے ہوئے گی؟ یونٹی کے ساتھ، اتفاق، متفق ہونا ہوگا ایک بات پر۔ تو پھر آپ جو ایک پھٹے ہوئے جال کی مانند ہیں، پھر آپ ایک ایسے جال کی مانند بن جائیں گے جو جب سمندر میں پھینکا جائے گا، دریا میں، جھیل میں ڈالا جائے گا، تو وہ پھر اتنی مچھلیاں گھیر کے لائے گا، اور وہ مچھلیاں واپس بھی نہیں جائیں گی، اور وہ قائم رہے گی، اور آپ کی زندگی، آپ کا چرچ جو ہے وہ پھلتا ہوگا، وہ بڑھے گا، روحانی طور پر میچور ہو جائیں گے، اسپرچولی طور پر۔ اس لیے یسوع نے کہا کہ کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ اور آج یہ بات کہنی پڑتی ہے
کہ صرف چرچ ہی نہیں، آج جب آپ خاندانوں پر نگاہ کرتے ہیں، آج جب آپ رشتوں پر نگاہ کرتے ہیں، بہت سے میاں بیوی کے رشتے ایسے ہیں جو ایک پھٹے ہوئے جال کی طرح، بہت سے خاندان ایسے ہیں، بہت سی کلیسیائیں ایسی ہیں، بہت سے خدام ایسے ہیں جن میں سخزمہ ہے، اسے مرمت کرنے کی ضرورت ہے، ان رشتوں کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، انہیں جوڑنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کیا ہو سکیں، کامل ہو سکیں۔ طرفداری نہیں ہونی چاہیے، جیسے باپ میں کوئی طرفداری نہیں ہے، محبت سب سے یکساں ہونی چاہیے، جیسے وہ اپنا سورج سب پر چمکاتا ہے، آپ کے پاس جو بھی ہے وہ سب کے لیے ہونا چاہیے، کسی ایک کے لیے نہیں۔ آپ کے اندر محبت ہے تو وہ سب کے لیے ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ یہ ہمارے چرچ آتے ہیں تو ہم انہی سے محبت کریں، ہم نے سب سے محبت کرنی، یا یہ ہمیں وزٹ کرنے آتے ہیں تو ہم انہی کے چرچ جائیں گے، یہ وزٹ کرنے نہیں آتے تو ہم اسی چرچ نہیں جانا۔ یہ روحانی طور پر نابالغ پر ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو لوگ، میں آپ کو بتاؤں، ناراض ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو لوگ بحث کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو لوگ غصہ کرتے ہیں، بڑبڑاتے ہیں، یہ نشانی ہے کہ وہ شخص ابھی تک روحانی طور پر کیا ہے، نابالغ۔ اب اسی میں بچہ ہے وہ، اور کیسا بچہ ہے، ایب نارمل بچہ، جو جوان نہیں ہو رہا، جو بڑا نہیں ہو رہا، جو میچور نہیں ہو رہا۔ لیکن پولس کیا کہتا ہے کہ جب میں بچہ تھا تو بچوں جیسی باتیں کرتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتوں کو ترک کر دیا۔ ہم اب جیسے ہم بڑے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہمیں سگریٹ دو یا فیڈر دو، نہیں نا، اب ہم کیا مانگتے ہیں، اب ہم گوشت مانگتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو لکھا ہے کہ نرم غذا جو ہے کن کے لیے، بچوں کے لیے، اور سخت غذا کن کے لیے، بڑوں کے لیے۔ تو جب ہم سخت غذا دیتے ہیں نا، جب ہم کلام سناتے ہیں اس طرح کا، تو ہضم پتہ کیوں نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں نرم غذا کی عادت ہے، ہم روحانی طور پر کیا ہیں، بچے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس ہمیں وہی کلام سنایا جائے جس میں بس برکت کی بات ہو، معجزوں کی بات ہو، ہم تالیاں بجاتے رہے، ہم نعرے لگاتے رہے نا، بھائی یہی کرتے رہے، جیسے بچے چھوٹے چھوٹے سے بس اچھلتے کودتے رہتے ہیں۔ لیکن سخت غذا پوری عمر والوں کے لیے ہے، جن کی روحانی عمر پوری ہو رہی ہے، پڑھ رہے ہیں، ان کو کلام آپ جیسا بھی سنائیں وہ قبول کریں گے، اس سے وہ یہ نہیں کہیں گے سانو لا دیتا ہے نا۔ کئی لوگوں کی سمجھ ہوتی ہے کہ پادری صاحب سانو لا کے کلام سنا دینے، یاد رکھیں کلام کوئی پادری کسی کو نہیں لگاتا، یہ کلام کی قدرت ہے، وہ لگتا ہے، پطرس نے جب عید پینتیکوس پر پہلا واعظ دیا تھا تو کیا اس نے لگا کر کلام سنایا تھا؟ لیکن لکھا ہے کہ وہاں پہ ان کے دلوں پر چوٹ لگی، کلام لگا ان کو، تو جب لگا تو پھر کیا ہوا، ان لوگوں نے توبہ کی۔ یاد رکھیں کلام لگتا ہے اس لیے تاکہ آپ توبہ کریں، آپ خدا کو قبول کریں۔ کلام اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ سوچیں جی پاسٹر صاحب نے ہمیں لگایا ہے یا یہ کہہ دیا ہے۔ آپ کو یاد ہے یسوع مسیح جب شاگردوں سے بات کر رہے تھے اپنی مصلوبیت کے بارے میں، تو پطرس نے کہا کہ نہیں خداوند یہ تیرے ساتھ نہیں ہو سکتا، تو خداوند نے کیا کہا، اے شیطان دور ہو۔ تو پطرس نے کیا کیا، رس گیا، میں نے شیطان کہہ دیتا، ہونتے نہیں میں جانا ہے نا۔ نیکسٹ ڈے پھر پطرس یسوع کے پیچھے پیچھے جاتا۔ یہ روحانی میچور ہونا ہے۔ وہ روحانی طور پر اگر ہوتا نا بچہ
تو اس نے کہا تھا لو جی پادری صاحب نے یسو پاسٹر یسو نے مجھے شیطان کہہ دیا ہے تے میں تے ہن شیطان ہے تے پھر جاؤ پھر میں نہیں آنا میں تے شیطان ہے گا کیوں بھائی ایسی کرتے ہیں لوگ یہ اسپرچولی طور پر امیچور نابالغ ہونا ہے لیکن جو بالغ ہوتا ہے اسے چاہے آپ شیطان کہہ دیں کچھ بھی کہہ دیں وہ یسوع کو فالو کرتا ہے وہ یسوع کے پیچھے چلتا رہے وہ یسوع کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا کیونکہ وہ روحانی طور پر جوان ہوتا ہے تو آج ہمیں روحانی طور پر جوان ہونے کی ضرورت ہے اسی لیے یسوع نے کہا کہ کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ ہاللویا تو حاصل کلام یہ ہے کہ آج تو اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت بخشے آمین. God bless you.